अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन। हमारा आज का नमाज़ नबवी का टॉपिक है नमाज़ जुमा। नमाज़ नबवी का सफ़ा नंबर है 310। जुमे के मानी होते हैं इकट्ठा होना, क्योंकि इस रोज़ जुमे के रोज़ मसाजिद में बहुत से लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसलिए इस दिन को जुमा कहा जाता है। ये दिन 7 दिनों में सबसे अफजल दिन है। चुनाचे एक रिवायत में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अफ़दली अय्यामिकुम यौमुल जुमुआती। जुमातुल मुबारक का दिन तुम्हारे दिनों में से अफजल तरीन दिन है। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में आखिर में आए हैं, लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। बावजूद इसके कि यहूद और नसारा को हमसे पहले किताब दी गई, ये दिन यानी जुमे का दिन अल्लाह ताला ने इन पर फ़र्ज़ किया, यानी इनको इबादत के लिए ये दिन दिया, लेकिन इन्होंने इख्तलाफ करते हुए इसे कबूल ना किया। अल्लाह ताला ने इसके लिए हमारी रहनुमाई की, यानी हमें ये दिन दिया इबादत के लिए, तो हमने कबूल कर लिया। लिहाजा ये लोग इस दिन की वजह से हमसे पीछे हैं, यानी इस दिन की जो खैर व बरकत है और जो अल्लाह की रहमतें हैं और जो अजर व सवाब है वो अब हमें मिल गया है और ये इससे महरूम हो गए हैं। जुमे के दिन की फ़जीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु यौमिन तलात अलैहि शम्सु यौमुल जुमुआती फ़ीही खुलिक़ आदम व फ़ीही उदख़िलल जन्नत व फ़ीही उख़रिज मिन्हा वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फ़ी यौमिल जुमुआती। तर्जुमा है, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होकर चमके जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी जुम्मे के दिन कायम होगी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमसे पहले यहूद व नसारा को जुम्मे का दिन दिया था इबादत के लिए, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो यहूद के लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर हुआ और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन मुकर्रर हुआ। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जुम्मे का दिन जो है वो हमारे लिए इबादत का दिन मुकर्रर किया, ताकि लोगों पर अल्लाह ताला के जो अज़ीम इनामात हैं उससे वो आगाह हो सकें। और फिर जुमे के दिन खुतबा मुकर्रर फरमाया, ताकि लोगों को इन इनामात की याददहानी जो है वो हर हफ्ते करवाई जाए, यानी जुमे के दिन हफ्ते में एक दिन इन इनामात की याद दहानी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि लोग दुनिया में खोकर आखिरत से गाफिल ना हो जाएं, दुनिया ही को सब कुछ ना समझ लें, इसी के पीछे ना भागते रहें, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को, अपने अंजाम को, कब्र की तैयारी को, हशर के मैदान में हिसाब देने की तैयारी को, अल्लाह की मुलाकात को, जवाबदेही के एहसास को याद रखें। लिहाजा इस दिन लोगों को एहसास दिलाया जाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया है और तुम पर बहुत सारे एहसान किए हैं, क्या क्या नेमतें तुम्हें दी, किस किस तरह इनामात तुम पर किए। लिहाजा अब तुम भी शुक्र अदा करो, यानी शुक्र अदा करने की तरगीब दी जाती है, रग़बत दिलाई जाती है। और ये जो नमाज है जुम्मे की, ये दरमियानी हिस्से में दिन की होती है। इसकी वजह यह है ताकि
ایک شہر کے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو سکیں، اکٹھے ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس اجتماع میں حاضر ہونے، خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ جمعے کی فرضیت، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعے کے دن نماز جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبے اور نماز کی طرف دوڑو اور اس وقت کا کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ یہاں اہل ایمان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے، اس کے اندر مال کی محبت اور حرص رکھ دی گئی ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر میں نے اپنی دکان بند کر دی، اپنی تجارت روک دی، اپنا کاروبار روک دیا اور جمعے کی نماز کے لیے چل کھڑا ہوا تو مجھے دنیا میں کاروبار میں خسارہ ہو جائے گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر تم خرید و فروخت چھوڑ کر نماز کی طرف آؤ گے تو بہت ساری خیر و برکت اور بہت ساری اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کر جاؤ گے، ڈھیروں اجر و ثواب ملے گا، اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعے کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اس کی عظمت کا احساس دلاتے تھے تاکہ لوگ اسے سب سے افضل دن جو ہے وہ تسلیم کر لیں اور اس دن کی جو خیر و برکت اور رحمتیں ہیں اس سے محروم نہ ہوں، تاکہ لوگ جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقرر کردہ خاص عبادات یعنی نماز جمعہ جو ہے اسے ادا کریں۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں ہے، سیدنا ابو الجہد زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے، یعنی 3 جمعے کو وہ مسجد میں نہ جائے اور جمعے کی نماز ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل خسارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے، یعنی پھر وہ دنیا ہی میں کھوئے رہیں گے، غفلت میں پڑے رہیں گے، آخرت سے، اپنی زندگی کے مقصد سے، اپنے انجام سے لاپرواہ ہو جائیں گے اور دنیا ہی سمیٹتے سمیٹتے اس دنیا سے چلے جائیں گے، آخرت کے لیے کچھ بھی لے کر نہ جائیں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، اور جو دنیا میں کمایا ہوگا وہ بھی دنیا میں رہ جائے گا، وہ تو ساتھ جاتا نہیں، کیونکہ کفن میں تو کوئی جیب نہیں ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو بلا عذر جمعے سے پیچھے رہتے، یعنی کوئی عذر نہیں ہوتا تھا لیکن جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے، ان گھروں کو جلا دینے کا ارادہ کیا۔ معلوم ہوا کہ جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس پہ ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے متفرق مسائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ غلام، عورت، نابالغ بچہ، مسافر اور مریض جمعے کی فرضیت سے
مستثنا ہے، یعنی ان پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ہاں اگر چاہیں تو پڑھ لیں مسجد میں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیہاتوں پر بھی نماز جمعہ فرض ہے، کیونکہ انہیں اس عام حکم سے مستثنا نہیں کیا گیا، لہٰذا نماز جمعہ ہر مسلمان مرد، آزاد، عاقل، بالغ اور مقیم پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر جمعہ فرض ہے مگر 4 افراد پر فرض نہیں ہے، وہ ہیں غلام، بچے، عورت اور بیمار۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا گھر بار بنا کر ایک جگہ رہتے ہیں، یعنی سردیوں اور گرمیوں میں کسی دوسری جگہ نہیں جاتے، تو انہیں اپنے ہاں جمعے کی اقامت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو خیمے اٹھائے ہوئے سفر کرتے رہتے ہیں اور چند دن کہیں اور چند دن کسی اور جگہ چشموں کے پاس یا کہیں شاداب جگہ پر ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ جس مسافر پر نماز کی کثر ہے کہ وہ نماز کم کر کے پڑھے گا، اس پر جمعہ فرض نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب حج وغیرہ کے لیے سفر کیا تو انہوں نے سفر میں جمعہ ادا نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی شخص سیر و تفریح کے لیے بیابان میں یا جنگلات میں یا صحراؤں میں چلا جائے جہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی تو وہ نماز ظہر ادا کرے گا۔ اسی طرح عورت پر جمعہ فرض نہیں۔ ہاں اگر عورتیں مسجد میں چلی جائیں اور وہاں پہ وہ جمعہ پڑھے تو ان کا جمعہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مسافر شخص جمعہ ادا کرنے کے لیے آ جائے تو اس کا جمعہ ہو جائے گا، اور مریض چلا جائے مسجد میں اور جمعہ پڑھے تو اس کا بھی جمعہ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح نہا کر جلدی سے پیدل مسجد جائے، سوار ہو کر نہ جائے، امام کے نزدیک بیٹھ کر دل جمعی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے حاصل کرے، مونچھیں کترائے، ناخن کٹائے، زیر ناف بال مونڈے اور بغلوں کے بال دور کرے، پھر اپنا تیل یا اپنے گھر والے کی خوشبو سے خوشبو لگائے اور جمعے کے لیے مسجد جائے، وہاں 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے، یعنی ان کے درمیان سے نہ گزرے، بلکہ جہاں جگہ ملے اسی پر اکتفا کرے، پھر اپنی نماز پڑھے جتنی اس کی قسمت میں ہے، یعنی جتنے نوافل پڑھ سکتا ہے اپنی خوشی سے پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جواسہ میں عبد القیس کی مسجد میں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر لوگ گاؤں میں
جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے نقی الخدمات کے علاقے میں بنو بیادہ کی بستی حزم النبیت جو بدیرہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی بے جمعہ قائم کیا۔ جمعہ کے دن بارش ہو رہی ہو تو نماز جمعہ کے متعلق بھی صلو فی بیوتکم یعنی گھروں میں نماز پڑھو کہنا اور نماز گھروں میں پڑھنا درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعے کے دن عید ہوئی اور انہوں نے کافی دیر سے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعے کی خبر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ملی تو انہوں نے فرمایا ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ عید جمعہ کے دن آ جائے تو نماز عید پڑھائی جائے اور جمعہ نہ پڑھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ میں گوٹ بار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ گوٹ بارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں۔ اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے، پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ علاوہ ازیں اس حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے، نیز تہمت پہننے کی صورت میں شرمگاہ کے بے حجاب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں کہ گوٹ مار کے جس میں گھٹنے کھڑے ہوتے ہیں اور رانوں کے ساتھ پیٹ جو ہے ملا ہوتا ہے، اس طرح بیٹھنا مسجد میں منع ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے۔ جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے غلط بیانی کی۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ 2 خطبے ہوتے ہیں نا، ہاں 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بیٹھا کرتے تھے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیٹھ کر خطبہ دینا جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ یہاں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو بیٹھ کر خطبہ دینا خلاف سنت ہے اور دوسرا یہ کہ خطبہ غور سے سننا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خطبات پر غور کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ ان میں توحید اور ہدایت کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بتائی جاتی ہیں، ایمان اور اسلام کے اصول بتائے جاتے ہیں، دعوت اللہ ہوتا ہے، توحید کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق پر جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جاتی ہے، عذاب الہی کے واقعات بتائے جاتے ہیں تاکہ انہیں سن کر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، پھر ذکر و
شکر کا ذکر ہوتا ہے کہ ذکر و شکر کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی صفات جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شکر اور اس کے ذکر کرنے کی تلقین اور تاکید کی جاتی ہے۔ سامعین جب خطبہ سن کر پلٹتے تھے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان محبت ان کی گہری ہو چکی ہوتی تھی اور وہ اس کی اطاعت کے لیے ایک نیا جذبہ اور ولولہ لے کر جاتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا۔ آپ کے سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید سردی میں جمعے کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور شدید گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے تاکہ سورج تھوڑا سا ڈھل جائے، گرمی کم ہو جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی اور غصہ سخت ہو جاتا، جوش میں آ جاتے تھے، گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام ہم پر حملہ کرنے والا ہو، اور فرماتے بہ اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں، یعنی قیامت بس آنے ہی والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ملاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کے ساتھ جتنی نماز پالو وہ پڑھو اور جو رہ جائے اسے پورا کرو، لیکن جمعے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز میں سے ایک رکعت امام کے ساتھ ملے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر نماز جمعہ پوری کر لو۔ یعنی آپ آئے تو ایک رکعت نکل چکی تھی، ایک چل رہی تھی، آپ نے وہ پڑھی، اس کے بعد ایک رکعت اور پڑھی، اور اگر دوسری رکعت بھی نہ پا سکو تو پھر 4 رکعت پڑھو گے۔ ظاہر ہے پھر آپ کو نماز ظہر پڑھنی ہے۔ اس کی دلیل سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک من الجمعۃ رکعۃ فلیصل الیہا اخری، جو شخص جمعے کی ایک رکعت پائے تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، من ادرک رکعۃ من الجمعۃ فقد ادرکھا الا انہ یقضی ما فاتہ، جس نے جمعے کی ایک رکعت پا لی تو اس نے جمعہ پا لیا، لیکن فوت شدہ رکعت کی قضا دے گا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت بھی نہ پانے والا 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا بلکہ 4 رکعت ظہر کی پڑھے گا۔ دوران خطبہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص سیدنا سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے حکم دے دیا، جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ جمعے سے پہلے نوافل کی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جتنے بآسانی نوافل پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، مگر کم از کم تعداد یعنی تحیۃ المسجد والی 2 رکعتیں
ضروری ہیں۔ یعنی آپ مسجد میں آئیں اور دیکھیں کہ خطبہ تو شروع ہو چکا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بیٹھ جائیں اور بس خطبہ ہی سنیں، نہیں، کم از کم ظاہر ہے 2 رکعت تو اب آپ پڑھنی ہے آپ کو، تحیۃ المسجد کے 2 رکعت اب آپ ہلکی سی پڑھ لیں، مختصر سی۔ اور اگر آپ ایسے وقت میں آئے ہیں کہ ابھی امام صاحب نہیں آئے تو آپ جتنے نوافل چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ گردنیں پھلانگنے کی ممانعت۔ سیدنا عبدال بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آنے لگا، یعنی اوپر سے گزرنے لگا، درمیان سے گزر رہا ہوگا لیکن بہت یعنی جگہ کم کیا ہوگی نہیں، تو پھر وہ ایک طرح سے آپ گردنوں سے ہی پھلانگ رہے ہوتے ہیں نا سائڈ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے اس عمل سے لوگوں کو ایذا دی۔ یعنی دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے نا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ دیر سے آئے ہیں، کوئی اور آگے بیٹھ گیا تو آپ قبول کریں، اپنی اصلاح کریں، اتنا شوق ہے تو اگلی دفعہ جلدی آ جائیں۔ لہٰذا یہاں سے معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ جمعے کے لیے پہلے آنے والوں کا ثواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر ثواب لکھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا، اسی طرح نمبر وار لکھتے جاتے ہیں، یعنی جو پہلے نمبر پہ آیا، جو دوسرے پہ آیا، جو تیسرے پہ آیا۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد پہ جاتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حرم کی طرف قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پھر جو بعد میں آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا خانہ کعبہ کی طرف قربانی کے لیے گائے بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو دمبا بھیجنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو برغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے والے کی مانند اجر ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے دفتر یعنی لکھے ہوئے جو اوراق ہیں ان کو لپیٹ لیتے ہیں، یعنی رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس حدیث میں بالترتیب 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 اونٹ کا، نمبر 2 گائے کا، نمبر 3 دمبے کا، نمبر 4 مرغی کا، اور نمبر 5 انڈے کا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جمعے کے دن طلوع آفتاب سے لے کر خطبہ جمعہ کے آغاز تک کے وقت کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو پہلے حصے میں مسجد پہنچا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح باقی سب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں نماز کی حالت میں کھڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھلائی کا، خیر کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ خیر، وہ بھلائی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک کے درمیان ہے، یعنی امام جب مسجد میں آ گیا، منبر پر بیٹھ گیا، اس وقت قبولیت کی گھڑی کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب تک نماز ختم نہیں ہوتی وہ باقی رہتا ہے۔ نماز جمعہ کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرماتے، ان کے درمیان بیٹھتے، خطبے میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ نماز جمعہ کی درستگی کے لیے ایک شرط یہ ہے
کہ اس سے پہلے 2 خطبے ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 2 خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ کر فرق کیا کرتے تھے۔ ان خطبوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، توحید و رسالت کا تذکرہ ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور لوگوں کو تقوی کی نصیحت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح خطبے پہ معاشرے کے جو اس زمانے کے مسائل ہوں ان کا حل بھی بتانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اوسط انداز کی اور خطبہ بھی اوسط انداز کا ہوتا تھا، یعنی مسنون عمل یہی ہے کہ جمعہ کا خطبہ چھوٹا اور مناسب سا ہو، اتنا لمبا نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں یا ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، اور اس قدر چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو مقصد ہے خطبے کا وہی فوت ہو جائے، لوگوں کو فائدہ ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ دانائی کی علامت ہے، لہٰذا نماز طویل کرو اور خطبہ مختصر کرو۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا چھوٹا ہونا اس کی عقل مندی کی علامت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو چھوٹا کرو۔ یہ بھی مسنون ہے کہ دوران خطبہ خطیب کی آواز بلند ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور جوش و غصہ بڑھ جاتا، کیونکہ جب نصیحت اس انداز سے کی جائے تو وہ دلوں پر اثر کرتی ہے اور عمل میں بھی ڈھل جاتی ہے۔ لہٰذا خطیب کو چاہیے کہ واضح، مؤثر اور جامع الفاظ میں خطبہ دے۔ خطیب کو چاہیے کہ خطبہ جمعہ میں اہل اسلام کے لیے ان کے دین و دنیا میں بھلائی اور اصلاح کی دعا کرے، اسلامی حکومت کے امیر اور جو بھی بااختیار لوگ ہیں ان کے حق میں خیر و بھلائی کی دعائیں کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر ہمیں کسی دعا کی قبولیت کا یقین ہو تو ہم اپنے خلیفہ کے حق میں خیر و بہتری کی دعا کریں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان رعایا کی جو درستگی ہے وہ خلیفہ اور امیر کے درست ہونے میں پوشیدہ ہے۔ اسی طرح 2 خطبوں سے فارغ ہو کر فوراً نماز کھڑی کرنا مسنون عمل ہے، اس میں لمبا وقفہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے خطبے میں جب تم اپنے پاس بیٹھنے والے کو کہو، یعنی اسے نصیحت کرو، چپ رہو، کیا کہو؟ چپ رہو، تو بلا شبہ تم نے بھی لغو کام کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبے کے دوران جو خطبہ سننے والے سامعین ہیں ان کو آپس میں کسی قسم کی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کسی کو کہ تم خاموش ہو جاؤ، بلکہ بڑی خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے۔ ہاں، خطیب جو ہے وہ بوقت ضرورت لوگوں سے کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا فرمایا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ نافع رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا صرف جمعے میں بنا ہے؟ فرمانے لگے، جمعے میں اور اس کے علاوہ بھی، یعنی کوئی بھی نماز ہو، یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے کو کہے کہ یہاں سے اٹھو، مجھے بیٹھنا ہے۔ سیدنا عمارہ بن رعیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو جمعے کے دن ممبر پر دونوں ہاتھ
اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں صرف ایک ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے، یعنی یہ مسنون عمل تھے ان کے، یہ کرنے چاہیے۔ ظہر احتیاطی بدعت ہے۔ بعض لوگ جمعے کے علاوہ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں اور ان کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جمعے کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں۔ ہم حیران ہیں کہ نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد احتیاطاً ظہر کے فرض پڑھنے والے اور اس کا حکم دینے والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ معاذ اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد ظہر پڑھنا اور لوگوں کو بتانا بھول گئے تھے، جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ایجاد کر کے تکمیل دین کی، یعنی دین کو مکمل کیا؟ احتیاطی ظہر پڑھنے والوں، اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ محض جمعے کے دن روزہ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے اور جمعے کی شب یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عبادت کرنے کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جمعے کی اذان۔ سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعے کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زورہ پر ایک اور اذان دی جانے لگی۔ زورہ جگہ کا نام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں زورہ مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے۔ مسجد کے اندر امام کے خطبے سے پہلے صرف ایک اذان ہے۔ عام طور پر مساجد پہ خطبے کی اذان سے قبل دی جانے والی اذان کا ثبوت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جمعے کے دن اذان جمعہ ممبر کے پاس ہونی چاہیے۔ جمعے کے دن اذان اسواری کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ اور اس کی آبادی کا حجم نسبتاً کم تھا، کم لوگ تھے، لوگوں کو آسانی سے اذان کی آواز آ جاتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آبادی بہت زیادہ ہو گئی تھی، لوگوں کو اذان کی آواز نہیں پہنچتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ وقت پر مسجد نہیں پہنچ پاتے تھے۔ لہٰذا اس کا انتظامی حل یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کے اندر زورہ کے مقام پر اذان دی جاتی، اس سے کچھ ہی دیر بعد مسجد نبوی میں دوسری اذان ہو جاتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام بدعت نہیں ہے بلکہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ آج کل ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لاؤڈ سپیکرز ہوتے ہیں، لہٰذا اب ایسا کرنا جو ہے وہ پھر اس کو مسنون اذان کہنا مشکل ہے۔ آئیے جمعے کے دن کی خصوصیات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ جمعے کی رات اور دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعے کے دن کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے
کہ اس سے نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے، مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو اجتماعی نصیحت کی جاتی ہے، وعظ دیا جاتا ہے، جو معاشرے کے مسائل ہوں ان کا حل بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے روز غسل کرنا جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، اور جمعے کے روز خوشبو کا استعمال مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ جمعے کے دن مسجد میں جلدی پہنچا جائے تاکہ امام کے خطبے کے شروع ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ نوافل، ذکر، اذکار اور تلاوت قرآن کی جا سکے، خطبہ خاموشی سے سنا جائے۔ جمعے کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس روز سورۃ الکہف پڑھی جائے، اس سے ایک پورے ہفتے ہدایت کے لیے روشنی مل جاتی ہے، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 1 گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ مسجد میں پہلی صف پہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار وہی ہوتا ہے جو پہلے خود وہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں کہ پہلی صف میں اپنے ساتھ کوئی مسلح، کوئی کپڑا، لاٹھی، جوتا، تسبیح، کوئی رومال رکھ دینا اور میرے لیے جگہ محفوظ کر لینا تاکہ وہاں کوئی اور نہ بیٹھے۔ اس طرح جو جلدی آتے ہیں وہ اس جگہ بیٹھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس سے وہ اجر و ثواب زیادہ نہیں پا سکیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کو گناہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جو نماز جمعہ سے پہلے مسجد میں اپنے خادموں کے ذریعے سے جانماز وغیرہ بچھا کر اپنے لیے جگہ روک لیتے ہیں، وہ جو عمل کرتے ہیں وہ نہ صرف بلکہ ممنوع ہے بلکہ حرام ہے۔ ایسی جگہ پر پڑھی گئی نماز وہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح دیر سے آنے والا لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح خطبے کے دوران دائیں بائیں جھانکنا، وہاں لوگوں کو بغور دیکھنا، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس سے بھی جو خطبہ سن رہے ہوتے ہیں ان کے سننے میں خلل پڑتا ہے۔ اگر کوئی مسجد پہ آئے اور دیکھے کہ خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو چھینک آئے تو خاموشی سے الحمدللہ کہہ دینا چاہیے۔ اسی طرح 2 خطبوں سے فارغ ہو کر فوراً نماز کھڑی کرنا مسنون عمل ہے، اس میں لمبا وقفہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔